अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद का सैगा जो है डोमिनेटिंग द होल मीडिया, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया को तो टोटली डोमिनेट किया हुआ है इस खबर ने कि जनरल फैज हमीद ने किस तरह से जो करप्शन है टॉप सिटी को लेके वो की, या उसके बाद से मेन 9 को लेके काफ़ी सारे सवालात हैं। और अपने रिटायरमेंट के बाद भी ही रिमेन सपोर्टिव ऑफ द पीटीआई और द पीटीआई चीफ इमरान खान, और रादर सुप्रीम लीडर चीफ तो उनके नहीं रहे इमरान खान बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि फैज़ हमीद को जब हाथ इन्होंने डाला है तो मस्ट हैव थॉट कि इसके पॉलिटिकल रेप्रिकशंस क्या होंगे, अदर वे अराउंड क्या हो सकता है आगे चल के। एक पूरा डोर विंडो ओपन कर दी है कि फ्यूचर में भी आज अगर इन पे हाथ पड़ गया है तो कल मज़ीद लोगों पे पड़ेगा। कई क्वेश्चंस इनसे जुड़े हैं, लाइक कि क्या इमरान खान के ही वाज द चीफ एडवाइज़र। इमरान खान साहब ने असम्बली से निकले, नेशनल असम्बली से, पंजाब की गवर्नमेंट उन्होंने डिज़ोल्व की, केपी की गवर्नमेंट उन्होंने डिज़ोल्व की। उस वक़्त यही कहा जा रहा था, शुनीद थी कि जो पॉलिटिकल ब्रेन है वो खान साहब को कहते हैं कि ये आप काम मत करें, लेकिन खान साहब केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि ये मैं करूँगा। और वो कहते थे इसके पीछे शायद जनरल फैज़ हमीद का ब्रेन था जो कि काम कर रहा था। और फिर उसके बाद मामला यही नहीं रुका, फिर मे 9 हो गया। मे 9 को अवॉइड किया जा सकता था, ये भी आगे चल के जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इससे पर्दा उठाएंगे। और मीनवाइल बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, हर दिन कोई एक ऑफिशियल पकड़ा जा रहा है, उसका अलेजेड लिंक विद द फैज़ हमीद, या कोई जैसे कह लें कि कोई जेलर पकड़ा जा रहा है, कोई फॉर्मर आईएसआई ब्रिगेडियर पकड़ा जा रहा है, और कोई पंजाब प्रिजन के हेड आईजी लाइक सलीम बेग, yesterday he was caught। तो इन सारी ये सूरत हाल आगे जाके कहाँ रुकेगी, और जैसे ये कह लें कि ये डस्ट eventually किस तरह सेटल होगी। इस सारे सीन में अगर हम रूलिंग पार्टी पीएमएल नून को देखें, appears to be quite content and happy। और उनका जो शुरू में स्लोगन था या डिमांड थी कि गो अगेंस्ट जनरल बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और फैज़ हमीद साहब को लेके वो वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंटेंट विद द एक्शन अगेंस्ट फैज़ हमीद, लेकिन जनरल बाजवा को वो कहते हैं कि अगर कोई क्लीन चिट मिल गई है या हम क्लीन चिट देने के लिए तैयार हैं। ये भी क्वेश्चन खड़े कर रही हैं सारी चीज़ें। और इन सारे उसमें रेवोल्यूशन बाय डिफेंस मिनिस्टर, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की कई सारे बयानात हैं कि किस तरह से वो रिमेन इन कांटेक्ट विद जनरल बाजवा, किस तरह से डील स्ट्राइक की, किस तरह से चीज़ें चलती रहीं, और फिर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी एक कैंपेन भी रन की हुई है पीएमएल नून ने जनरल फैज़ को लेके, जो कि लाइक उनको मेकिंग हिम बिलिटल, लाइक इसाक डार साहब जो हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि उन्होंने अक्टूबर लास्ट में मुझसे माफ़ी मांग ली थी। और इसी तरह और इनके लीडर्स कह रहे हैं कि जी फैज़ हमीद साहब हमें कहते थे कि मुझे चीफ बना दें तो मैं आपके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं क्या कुछ करने के लिए तैयार थे इनके लिए। तो मेकिंग थ्रू दी स्टेटमेंट ऐसा ही अपीयर हो रहा है कि जितना भी जैसे कह लें कि स्टोकिंग अगेंस्ट हिम, कि उसको मेकिंग हिम बिलिटल। तो सारे इस सैगा के ऊपर इसको डाइसेक्ट करने के लिए, पूरी गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, डीप इंसाइट रखते हैं पॉलिटिक्स और आर्मी अफेयर्स के ऊपर भी। और इनसे बेस्ट हो नहीं सकता इस सारे इशू को डाइसेक्ट करने के लिए। वेलकम टू द प्रोग्राम ब्रिगेडियर साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ आज आया हूँ स्पेशल प्रोग्राम के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताएं कि ये आप जिसे कह लें, मैं बिल्कुल कंक्लूजन पे जंप करके फिर वापस आऊँगा, ये जो डस्ट है कहाँ सेटल होती नज़र आ रही है आपको जनरल फैज़ हमीद सैगा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्करनैन भाई, आपने तो कहा डस्ट सेटल हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ डस्ट स्टॉर्म।
आंधी, बहुत बड़ी आंधी आने वाली है, सही, रेत का तूफान। देखिए बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम सोच नहीं सकते थे, अनप्रेसिडेंटेड है कि एक साबिक DGISI, आपको पता है कि DGISI माने या ना माने इज़ अ वेरी पावरफुल अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पावरफुल तरीन इदारा, दुनिया भी मानती है ISI को, इसमें कोई शक नहीं है। जो जिसको कहते हैं ना बड़ी प्लेन उर्दू में कि ISI ने तो दुनिया को वक्ता डाला हुआ है, तो उस इदारे का कोई हेड हो और उसके खिलाफ और मामला कोर्ट मार्शल तक जाए, सो ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है, नंबर एक। और दूसरा ये कि देन 3 स्टार जनरल, माजी में भी हमने कई केसेस सुने 3 स्टार जनरल्स के हैं कि जनाब वो कोई किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो गई, किसी को वार्निंग मिल गई, कोई जिस तरह 9 मई के कोर कमांडर थे लाहौर के, उनको थैंक यू लेटर मिल गया, वो रिटायर हो गए, ठीक है ना जी। लेकिन कोई कोर्ट मार्शल तक जाना इज सीरियस बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ISI के पास, हमारे GHQ के पास, हुकूमत पाकिस्तान, इनके पास ऐसे सॉलिड कोई एविडेंस आ गया है जो कि ये पीछे काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद बिल्कुल सीन से गायब हैं, वो कि पब्लिक में नज़र नहीं आते थे। फिर वो लोगों को शक पड़ गया कि गालिबन ही इज अंडर सम काइंड ऑफ सर्वेलेंस, और गालिबन उनको बाहर जाने से रोका हुआ है, उनकी कोई इंक्वायरी भी हो रही है स्लो। तो वो मामला चल रहा था कि सडनली अब ये मामला एक्सप्लोड हुआ है। लेकिन एक्सप्लोड हुआ किस चीज़ पे कि सुप्रीम कोर्ट में वो टॉप सिटी वाली चले गए कि जनाब कुछ साल पहले ये आए थे, इन्होंने हमें हैरेस किया, हमें थ्रेटन किया, इतना सोना उठा के ले गए, इतने कैश उठा के ले गए, डाले आए 10 बंदे इधर 10 बंदे उधर। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वो फिर इनके शायद उनके साथ सेटलमेंट नहीं हो सका। जनरल फैज़ का उनके जो लोग इनके साथ काम कर रहे थे ऑफिसर, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब आपको पता है कि फैज़ हमीद साहब तो वैसे ही बड़े खुद ज़ेर ताब रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में, जब और ये कहा जाता था कि ये चीज़ें जो हैं उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो एसेट्स वाला, वो गालिबन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ओरिजिनेट हुआ। दिस वाज द वर्ड अराउंड। ब्रिगेडियर साहब, इसमें जो एक और एलिगेशन उनके ऊपर है वो ये था कि टॉप सिटी को उन्होंने कहा था कि एक न्यूज़ चैनल को आप फंड करें। वो न्यूज़ चैनल इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप न्यूज़ चैनल था, और आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो उसको बाय दैट टाइम रन कर रहे थे। वो इस टाइम मुल्क में नहीं है, अगर होते तो शायद वो भी धर लिए जाते। तो ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट ये है कि इतना बड़ा डिसीजन जब किया होगा आर्मी लीडरशिप ने इन पे हाथ डालने का, बेसिकली ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने भी पूरा हिंट दे दिया कि वो पूरी तरह से थिक एंड थिन थे, कनेक्टेड थे विद इमरान खान, और इमरान खान को पहले भी फैसिलिटेट करते रहे और जेल के अंदर भी फैसिलिटेट करते रहे अपनी पोस्ट रिटायरमेंट के 1.5 ईयर तक। तो इससे तो ये लगता है कि जो इमरान खान को हैंडल कर रही है गवर्नमेंट ऑफ द टाइम एंड द एस्टेब्लिशमेंट, उनको मतलब इवेंचुअली जो कि खान साहब को लेके आने वाले, और अगेन उनके जो सारे एडवाइज़र थे, बड़े बड़े एडवाइज़र, मतलब इन द एस्टेब्लिशमेंट बाय दैट टाइम, तो उन्होंने सोचा कि भाई दिस इज़ द टाइम कि उन पे भी हाथ पड़ना चाहिए। और ये एक पैरामाउंट डिमांड भी थी नवाज शरीफ की कि जनरल फैज़ हमीद, हमारी पूरी पार्टी इसके हम मुतासरीन में से हैं, वी वर द विक्टिम्स ऑफ जनरल फैज़ हमीद, तो इन पे आप हाथ ज़रूर डालें। तो इसको दो तरह से बता दीजिएगा, क्या ये पॉलिटिकल विश जो है ऑफ द PML नून गवर्नमेंट, इसको पूरा किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने, या कि एस्टेब्लिशमेंट खुद भी समझ रही थी कि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने रैंक्स में जो अकाउंटेबिलिटी करें, और जो भी बंदा इस तरह की पॉलिटिकल रैंगलिंग में या अदर वे अराउंड करप्शन में है तो उसको टेक टू टास्क। देखिए 2-3 चीज़ें, ये बात तो सही है कि हम 2-3 साल से नवाज शरीफ साहब से ये स्टेटमेंट सुनते थे जब वो लंदन में थे, और यहाँ आने के बाद भी, कि वो जज और वो जर्नल जिन्होंने इनको, वो समझते हैं कि उनकी इन लोगों की वजह से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया पनामा केस में, वो कन्विक्ट हुए उसके बाद, तो वो उनकी जो एक ज़ाती, आप कहें, मैं दुश्मनी तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो ज़ाती एक गुस्सा था
آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی لاہور میں کل جو کی تھی اس میں انہوں نے دیکھیں پھر وہی کہا کہ بار بار مجھے کیوں نکالا. اور میں یہ اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ آرگنائز کیمپین چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ خاص کر, بلکہ کئی دفعہ ٹی وی پہ پی ایم ایل این کے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ جناب یہ پاناما ججز ہو گئے. پھر سوشل میڈیا پہ نام لیا جاتا تھا جنرل باجوہ کا, جنرل فیض حمید کا, یا اور ایک دو دوسرے ڈی جی آئی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا, اور ٹھیک ہے نا جی, کہ جناب یہ لوگ ہیں جو اس تمام سازش میں ملوث تھے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں, بے شک گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے, یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جناب ان کی کہنے کی وجہ سے یا ان کی ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے جنرل فیض حمید پہ کو اپنا حراست میں لیا گیا اور پھر جنرل کورٹ مارشل تک معاملہ گیا. لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ یہ جو ابھی کیس انیشیٹ ہوا, اٹ از آن دی ڈائریکٹو آف دی چیف جسٹس آف پاکستان, ٹاپ سٹی کے کیس میں. بیر صاحب سپریم کورٹ کا بھی اس میں لگتا ہے کہ کندھا ہی یوز کیا گیا, اگر میں تھوڑا سا بلنٹ ہوں, کیونکہ ایک کیس کئی سال پرانا ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھیں, اور لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے اگر میں گوئنگ بائی انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ کی پریس کانفرنس, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مئی 9 کو رول آؤٹ نہیں کر رہے سارے سین سے, اور ایون خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پولیٹیکل انالیسس ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو ہے ہو سکتے ہیں فیض حمید آف مئی 9. تو ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ کنیکٹڈ ہیں مئی 9 سے ہی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو پوائنٹس سے جن پہ اٹیک ہوا ہے ملٹری انسٹالیشن پہ, وہ پوائنٹ پرووائڈ کیے تھے فیض صاحب نے. اب دیکھیں یہ ایک نیریٹو نیا آ گیا ہے میڈیا کے اندر, اور جس طرح آپ نے نام لیا کہ یہ جو منسٹرز ہیں وہ بھی اس کی بات کر رہے ہیں کہ جی 9 مئی میں, بلکہ لفظ ایک جگہ استعمال کیا گیا 2 لفظ, کہ جنرل فیض حمید وہ اسٹریٹجک ایڈوائزر تھے پی ٹی آئی کے, اسٹریٹجک ایڈوائزر پی ٹی آئی کے, یہ اس کی پلاننگ میں 9 مئی کی, اور جو خاص کر جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے کہ ان ٹارگیٹس پہ جو ہے ان پہ پروٹیسٹ کرنا, حملہ کرنا, جو بھی آپ کے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا ایک سیکنڈ, تو لہٰذا کہ جی ہی واز دا برین اور دا ماسٹر مائنڈ بہائنڈ 9 مئی. ناؤ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں آپ. ایک تو انہوں نے ٹاپ سٹی کی بات کی, چلے وہ تو امیڈیٹ ہو گیا سپریم کورٹ کا ڈائریکٹو, جی وہ سپریم کورٹ کا ڈائریکٹو ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سین, اور اس میں ان کو پازیٹیو مل گیا ہے اپنا سارا ایویڈنس, تو انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. لیکن ساتھ ان کا کچھ اور ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ابھی انہوں نے کلیئرلی ڈسکلوز نہیں کی ہیں. ویسے تو چیزیں آ رہی ہیں باہر سامنے آ رہی ہیں کہ تانے بانے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ وہ, اور کچھ ان کے جو انڈر کمانڈ افسر تھے وہ ٹاپ سٹی میں بھی انوالو تھے, اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان کی سہولت کاری کرتے رہے, میسنجر تھے بٹوین فیض حمید اینڈ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ, اور یا کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگ ریگارڈنگ 9 میں ان کو گائیڈ کرنا. تو وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے, اگر جنرل فیض حمید کو 9 مئی میں سالڈ ایویڈنس آ گیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس, آڈیوز بھی ہیں, کچھ ویڈیوز بھی ان کے پاس ہیں, کیونکہ اتنا ہم سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید واز انڈر لاٹ آف سرویلنس, ان کو ملک چھوڑنے کی بھی شاید اجازت نہیں تھی وغیرہ, ٹھیک ہے. سو پھر یہ دس بیکم ویری ویری سیریس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر وہی آئی سی پی آر پریس ریلیز کے مطابق کچھ اور چیزیں, اب یہ اگر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, تو یہ تو پھر دس بیکم سیریس ان دا سینس کہ دیٹ مین کہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ پہ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو حملے ہوئے, جو پروٹیسٹ ہوئے, جو آگ لگائی گئی, تو کیا اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ان کا کوئی لائک مائنڈیڈ لوگ تھے جو ریٹائرڈ فوجی آپ کہیں. سو یہ بن جاتا کیا خوفناک چیز, کنسپریسی اگینسٹ, بغاوت اگینسٹ دی ملٹری, اگینسٹ دا اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف. تو یہ دس بیکم اگین اے ویری سیریس افینس. لیکن اس میں جو میں چیز دیکھ رہا ہوں, جو میں نے کہا تھا نا کہ طوفان, ریت کا طوفان ہو سکتا ہے, کہ اگر یہ چیز ان کے پاس اب کنفرمڈ آ گئی ہے, اب کب یہ اس کا معاملہ بلیک اینڈ وائٹ میں پھر آتا ہے کوئی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یا کسی فارم میں, تو دیٹ مینس کہ پھر وہ لوگ جو بیچ میں لنک والے ہیں, انکلوڈنگ پیپل فرام دا پی ٹی آئی, پھر ان کو پکڑا جائے گا, پھر ان کے خلاف ٹرائل ہوگا, آرٹیکل 6 لگتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ, تو پھر آگے معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا. اور پھر مجھے پھر یہ لگے گا کہ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ عمران خان
جن کے اوپر ابھی آلریڈی پی ایم ایل این والے بڑے ہنٹ کر رہے ہیں اور اسپیکولیشن چل رہی ہیں کہ دین ہی مائٹ گو ان فار ٹرائل ان ملٹری کورٹ. ملٹری کورٹ بالکل یہ ویری امپورٹنٹ ہے. میں بالکل آؤں گا ایک بریک کے بعد. دس could be one of the end ڈراما آپ اس کو کہیں, لیکن اس میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا بالکل, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ایپیسوڈ ہے ایونچولی جسے اینڈ اپ ہو یا لیڈ ٹو عمران خان's ملٹری ٹرائل. جی بریگیڈ صاحب اس پہ آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں پھر بات ہوئی ہو جائے گی کہ سویلین ٹو بی ٹرائڈ ان دا ملٹری کورٹ. ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوا ہے اور جو 75 لوگ ہیں جو آلریڈی 15 مہینے سے ملٹری کسٹڈی میں ہیں اویٹنگ ٹرائل تو ان ملٹری کورٹ, اب وہ پتہ نہیں مکمل ہو گیا یا نہیں, وہ بھی کلیئر معاملہ نہیں ہے. اس پہ ہاں جی کچھ کلیریفیکیشن آیا نہیں ہے اس کی طرف سے ابھی تک آیا نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ نے کچھ ابھی معاملے کو روکا ہوا ہے اور ان کے کیسز غالباً ATC سے ٹرانسفر ہوئے تھے سول کورٹ سے ملٹری کورٹ میں. تو لیکن اگر عمران خان کا وہ لیول آتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ سازش ایک آرگنائز سازش تھی, ویل پلان آرکسٹریٹڈ سازش تھی, ود ایویڈنس چیزیں آتی ہیں, اور اگر ان کا معاملہ بھی ملٹری کورٹ میں کے ٹرائل کے لیے جاتا ہے تو یقیناً پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل بھونچال تو آئے گا. ظاہری بات ہے کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی ان کی جو پارٹی ہے انڈر لاٹ آف پریشر ہے, وہ ان کے پر اتنے چیزوں پہ بین لگے ہیں, وہ ریلیز ان کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے, جلسہ نکالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, اتنے درجنوں کیسز چل رہے ہیں ہر لیڈر کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی, وہ شکر ہے کہ ان کی خواتین جو ہیں, ایک ڈاکٹر یاسمین ابھی ہے جیل میں, باقی چلے لیڈیز بیل پہ نکل آئی ہیں, لیکن وہ بڑے پارٹی جو ہے زیر عتاب ہے ہر اینگل سے. 2 سال سے جی بالکل. سو ظاہری بات ہے ان کا ایک ریئیکشن تو ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہمارا ڈائیوسپورا ہے پاکستان سے باہر, اگر کبھی یہ نوبت آتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر وہ لوگ بھی بہت زیادہ شور ڈالیں گے, دے پٹ دیئر پریشر ان دیئر اون وے, ان کے شور ڈالنے کے لیے. لیکن ابھی جو چیز, لیکن ایک بات ہے ابھی چیز ہم نے جو دیکھیں آپ نے DISPR کی جو 2 پریس کانفرنسز ابھی ہوئی ہیں اور خاص کر 9 مئی کے بعد, انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئر کی ہے کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں آپ معافی مانگیں. معافی پہ تو بات, اب معافی پہ ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے پاکستان میں. بالکل ڈیڈ لاک. وہ عمران خان کہتا ہے میں آپ سے بات کروں گا, وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. وہ صاحب کہتے ہیں الٹا آپ مجھ سے معافی مانگیں, آئی ایم دی وکٹم آف می 9. رائٹ, سو دیٹ از اے بگ ڈیڈ لاک جو کہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں اسٹیل میٹ. اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو چاہتے ہیں, اور سب پاکستانی چاہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے, اکنامکلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, اور یہ سارا جو فوکس پاکستان کے اوپر ہوا اس وقت باہر کے ممالک میں کہ جی دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہم اس سے نکلیں, وی گیٹ بیک ٹو نارمل لائف. تو اس ملٹری کو اگر اس معاملہ ادھر جاتا ہے کہ یہ ایک آرگنائز کنسپیریسی تھی ود جنرل فیض حمید اینڈ ہز پیپل, تو اس سے پھر معاملات اور پیچیدہ ہونے کے, اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کے ختم ہونے میں شاید یہ معاملہ اور پرولونگڈ ہو جائے معاملہ. تو ایک تو یہ, لیکن میں جنرل فیض حمید کے بارے میں ایک بات کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے DGI بڑے دیکھے. جنرل حمید گل ہوتے تھے, ہی واز ویری ایکٹیو, اگین بہت زیادہ بولتے تھے, and was quite political as well. and was quite political also. IGI کے انہوں نے فارمیشن میں فارمیشن کا بڑا رول تھا, ان کا تھینکفل ہونا چاہیے. جی ان کا بڑا رول تھا, لیکن وہ اس لیول پہ انوالو نہیں تھے ان چیزوں میں جس طرح کے ان کا چیزیں سامنے, وہ نیور گاٹ انوالوڈ ان دیز تھنگز. وہ ان میں اور ان میں آپ ڈفرنس یہ کہہ لیں, پرسنالٹی میں فرق ہے. جی وہ یہ کہہ لیں حمید گل صاحب جو تھے وہ ایمبیشیس نہیں تھے بیکمنگ آرمی چیف. فیض حمید was very ambitious to become army chief. جنرل حمید گل بھی ایمبیشیس تھے, وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی بہت سپیریئر سمجھتے تھے, اور ان کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہے وہ غالباً کمانڈر 2 کور تھے, کہ جب ان کے کیونکہ ویوز بڑے سخت ریڈیکل ہوتے تھے, اسلامک, افغان طالبان, افغان جہاد, وہ اس مائنڈ سیٹ کے بندے تھے کہ جب ان کو نہیں ہوا, ان کو کورٹ سے پوسٹ آؤٹ کر کے چیئرمین یا ہیڈ یا پی ایف جو اسٹیٹک اسٹیبلشمنٹس ہیں بڑی اپنا وار ٹیکسلا میں, وہاں پوسٹ کیا تو انہوں نے ریزگنیشن دے کے وہ ہی لیفٹ دی آرمی. تو بیکاز ان کو بھی
دیکھیں ہر لیفٹنٹ جنرل کا یہ ڈیزائر اور ڈریم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ نے 35-38 سال سروس کی ہے ٹو بیکم دی آرمی چیف, وہ گڈ لک ہوتا ہے, جو بن گیا اینڈ جو نہیں ہے تھینک یو ویری مچ, وہ گھر چلے جا. لیکن جنرل فیض حمید نے ایک بڑا ان کا ہائی پولیٹیکل پروفائل ہو گیا تھا, کیونکہ ہر دوسرے دن دیکھیں یہیں پہ ایک منٹ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا, وہ تصویریں اخباروں میں آنا, اور اس کے بعد یہ کہ وہ لائم لائٹ میں رہنا پسند کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ بھی تو دیکھیں نا بریگیڈیئر صاحب, بائی دیٹ ٹائم یہ ورڈز ور آؤٹ ان دا مارکیٹ کہ 10 سال کے لیے گورنمنٹ ہے, رائٹ, جس میں ایکسٹینشن مل گئی تھی باجوہ صاحب کو, اور باجوہ صاحب کے بعد فیض حمید صاحب نے بننا ہے آرمی چیف, اور یہ عمران خان کی گورنمنٹ 2023 بائی دیٹ ٹائم 23 میں الیکشن ہونا تھا نا جی, 24 میں تو ڈیلے ہو کے ہوا ہے, تو 23 میں بھی یہی ون کرے گی, اس کو مینج کریں گے فیض حمید صاحب, اور آگے 5 سال ان کے ساتھ وہ چلیں گے. ایک ان کا جینوئن ٹینیور آف 3 ایئرس, اور آگے پھر 2 سال یا 3 سال کا فردر ایکسٹینشن. یہ ساری چیزیں تھیں مارکیٹ میں, اف یو ریمبر. آئی ایگری وتھ یو کہ یہ تمام چیزیں یہ نیریٹو فلوٹ کر رہے تھے کہ جناب یہ معاملہ بھی اور 5 سال چلے گا, اور جناب جنرل فیض حمید جو ہے از ٹپڈ ٹو بی دی نیکسٹ آرمی چیف, یہ تمام. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک مزاج ہے ہمارے ادارے کا, اور مزاج یہ ہے, یہ میں کتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, دہائیوں سے, جو بھی شخص who is in that first 5 category and میرٹ میں سینیورٹی کی وجہ سے ہی از ان دا ٹاپ 5, جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے کہ جناب, یا لوگ اس کی پروجیکشن کرتے ہیں, یا وہ ڈیلیبریٹلی لائم لائٹ میں آتے ہیں اور اپنے لیے لابی کرتے ہیں, لوگ ان کے لیے لابی کرتے ہیں ٹو بی دی آرمی چیف, وہ میں نے نارملی دیکھا وہ بنتے نہیں. یوزلی آپ دیکھ لیں, آپ ایون بھٹو صاحب کے دور میں چلے جائیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, انہوں نے بھی 5 سے 7 سپر سیڈ کر کے لیفٹنٹ جنرل ضیاء الحق کو وہ انہوں نے آرمی چیف بنایا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اف یو شو یور ایمبیشنز ٹو مچ ان پبلک, تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. بالکل ایسے you probably you trying to کیا اس کا آؤٹ شائن even the army chief. ایسے نہیں, the army chief is the army chief, یہ یاد رکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں ان سے کسی طریقے سے سپیریئر ہوں, he is the army chief and everything. ادارے نے سارے نے انہی کو فالو کرنا, انہی کو فالو کرنا. once he becomes that. بریگیڈ صاحب, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن اینڈ ویری ڈیلیکیٹ کویشچن جو آپ سے میں پوز کرنے چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ISI جو کہ ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے انٹرنیشنل, مطلب اسپیشلی اگر نیبرنگ انڈیا کو لے لیں, تو اس فیض حمید کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے, اس کے بعد ISI کے لیے یہ کتنا ڈیمیجنگ یا ڈیمننگ ہو گیا, مطلب پروپیگنڈا کے لیے, مطلب لوکل لیول پہ بھی ISI ڈسکس ہو رہی ہے, انٹرنیشنلی بھی, اور اگر نیبرنگ کنٹری کی طرف آ جائیں تو آپ کتنا یہ ڈیمیجنگ یا ڈیمننگ سمجھ رہے ہیں یہ سارا ایپیسوڈ ہوا ہے جو ISI کو لے کے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ISI از فیئرڈ ایون ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. جی, لوگ ڈرتے ہیں اس ادارے سے, بیکاز اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ دس از آور گڈ لک کہ آج تک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان قائم ہے ہمارے شہداء کی وجہ سے, وہ ہمارے تمام پاکستان کے عوام نے جو قربانیاں دی ہیں, اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو کہ جن کی نظریں ہر جگہ پہ ہیں, ہر وقت پہ ہیں. اور انڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی, انڈیا جب کرکٹ میچ ہارتا ہے کہیں ہوا, انہوں نے کہا یہ ISI نے میچ ہروایا ہمیں, یا کئی مرتبہ آپ بنگلہ دیش کی ابھی ریسنٹ ایگزامپل لے لیں, اس میں وہ ان کا میڈیا کی طرف سے ایکوزیشن نمبر 1 یہی تھا کہ ISI نے کروایا, فارن آفس نے ڈسمس کیا تھا, ڈسمس کیا ہر چیز ISI پہ. اور ان اے لائٹ ٹون میں بات کروں کہ جب کبھی کوئی کبوتر بھی انڈیا کراس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جناب ISI نے کبوتر لانچ کیا, اینڈ سو مچ سو دا بلون, اینڈ دا بلون. اتنا فوبیا ہے ISI کا, ٹھیک ہے نا جی. پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں نارملی آپ کا ادارہ اتنا ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, یہ میری سوچ ہے. بیکاز اور جس طرح یہ موجودہ DGI سے جب آئے تھے, آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلا جو ہم نے میڈیا میں حکم ان کا کیا سنا تھا, میری پکچر جو ہے وہ نہیں آئے گی. Why? Because the DGI is not supposed to be seen in public or to be giving a press conference. And you know, ان کے ادارے جو ہیں, ہاں کبھی کو بہت ہو جائے تو کہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گے, لو پروفائل میں رہنا ہوتا ہے, ایز اے انسٹیٹیوشن یہ پالیسی. لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا, پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں
ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ بھی میرے سے آئی ایس آئی کی باتیں کر رہے ہیں, اور دنیا باتیں کر رہی ہے آئی ایس آئی کی, فوج کے بارے میں, کچھ ایسے سوالات کر رہے ہیں جو کہ عام حالات میں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, جو میڈیا پہ نہیں ہوتے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری اب بات چیت ہو رہی ہے, اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار, ان کا اپنا میڈیا بجائے یہ کہ اکانومی کی باتیں ہوں, کسی اور عوام کے ایشو کی بات ہوں, یہ دیکھو اپنے اداروں کو ڈسکس کر رہے ہیں, صبح شام اپنے اداروں کی بات ہو رہی ہے. یہ فوجی بھی بیٹھے ہوں ٹی وی کے اوپر, جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوں, لیکن آپ کے سوالوں کے میں جواب بھی دے رہا ہوں, سوال بھی آپ کے سکتے ہیں, لیکن فوکس تو ہے نا. تو انڈینز یہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی آر انڈر فوکس اینڈ بینگ ڈسکسڈ. یہی چھوٹے سا یہی کوشچن ہے کہ جب جنرل فیض حمید کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا آرمی نے, یا آرمی کی ظاہر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے, تو بائی دیٹ ٹائم وہاں پہ آپس جو تھنک ٹینک کہہ لیں یا جو ان کے بڑے ہیں, انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا فال آؤٹ میں یہ پروپیگنڈا سٹاف بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں دنیا کو. دو چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ یوز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر فوج نے ثابت کر دیا, ایون دی آئی ایس آئی فار دیٹ میٹر, کہ جناب کتنا بھی بڑا سینئر افسر ہو, کتنا بھی ٹاپ افسر ہو, اگر وہ آرمی ایکٹ کے خلاف کام کرتا ہے, اگر وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرتا ہے, آج اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, تو بھائی کارروائی تو ہوگی. اور اپنے ڈومین سے بہت زیادہ نکل کے اگر اس نے کوئی غلط کام کیے ہیں تو پھر پکڑ دکڑ تو ہوگی. جنرل باجوہ پہ بھی آتے ہیں نا پھر بھی, کیونکہ جنرل باجوہ یہ سارے سین میں جو پورا اگر چارج شیٹ جو ہے, ہم تو نون لیگ کی چارج شیٹ دیکھ رہے ہیں اس سارے سین میں, تو مور اور لیس جنرل باجوہ مطلب واز دیئر اس چارج شیٹ میں, وہ بھی آتے تھے. وہ کہاں سے نکل گئے اس سارے سین میں؟ اگر آرمی کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اس لیول کی اسٹرانگ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں, کورٹ مارشل تک لے جا سکتے ہیں. کورٹ مارشل اب ان کا ہو رہا ہے, تو ویئر از جنرل باجوہ؟ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آج کل دیکھ رہا ہوں, نوٹ کر رہا ہوں میں بڑے غور سے. خاص کر کل ہمارے محترم ڈیفنس منسٹر صاحب نے ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں, ان کی جب پی ایم ایل این کی لیڈرز کی پی ٹی آئی کے دور میں جب جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں تو چلے ملاقاتیں آپ نے کی, لیکن مورلی یہ غلط ہے کہ آپ آ کے وہ اس کو پبلک کریں. یہ سب اس پہ بالکل بھی آئیں گے, ان سیکرٹ ملاقاتوں کے اوپر پوری کہانی آپ سے ہی جانیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی بھیا صاحب, سیکرٹ ملاقاتوں کی بات آپ کر رہے تھے جو کہ پی ایم ایل نون کی لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ کس طرح سے سیکرٹ ملاقاتیں ان کی اور جنرل باجوہ کے دوران ہوتی رہیں, اور اس کا پھر آؤٹ کم تو ان کے لیے سارا پازیٹیو ہی نکلا. لیکن وہ دیکھیں, ہم تو پچھلے 3 سال سے سن رہے تھے اور پھر وہ چیزیں خود بخود انہیں نے پبلک کی. زبیر صاحب جنرل باجوہ کو ملتے تھے جب وہ آرمی چیف تھے, انہوں نے کہا کہ بالکل میری یہ ملاقاتیں ہوئی ان کے ساتھ خفیہ, اور مجھے خاص شریف فیملی نے کہا تھا, مریم نواز صاحبہ نے, کہ آپ نے ان کو پبلک لیک آؤٹ نہیں کرنا, پبلک نہیں کرنا. لیکن بہرحال وہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ ہی واز دا فرسٹ ٹو میڈیٹ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ ہمارے ملک احمد خان صاحب, ہمارے موجودہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, وہ, اور میں تو حیران گیا کل خواجہ آصف صاحب نے کل کیا کہہ دیا ایک چینل پہ. انہوں نے کہا جناب 5 گھنٹے ملاقات ہوتی تھی جب جنرل باجوہ اور ان کے سسر فادر لا جنرل اعجاز امجد. اب جنرل اعجاز امجد والی باتیں بھی ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ گپ شپ میں یہ سنتے رہے کتنے 2-3 سالوں سے کہ جناب ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ساری ٹرانزیشن میں. یہ جو ہوا ہے, یہ جو گپ شپ ہوتی تھی, یہ اپنا خواجہ آصف نے کل یہ انکشاف کر کے, ایک تو میں سمجھتا ہوں مورلی اٹ از ناٹ کریکٹ کہ اگر آپ کی سیکرٹ میٹنگز ہو رہی ہیں, آپ کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ود دا ٹاپ ملٹری لیڈرشپ, خدارہ اٹ از ناٹ گڈ کہ آپ کیوں آ کے ان کو پبلک کرتے ہیں. یہ مورلی انکریکٹ ہے, سوری آئی ایم یوزنگ دوز 2 words, لیکن باہر انہوں نے کیا. اور ساتھ ہی ملک احمد خان صاحب گڈ مین, وہ آگے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ایسی ملاقات ہماری نہیں ہوئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں میں خواجہ آصف کو بلیو کروں, میرے جیسا بندہ لے مین, یا میں ملک احمد خان کو موو کروں؟ میں پوائنٹ اس میں یہ لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اب میں ایز اے میٹر آف پرنسپل, ہمارے محترم سیاستدان, یا خدا را کیوں آپ ملٹری لیڈرشپ کے
کے ساتھ روابط ایسے سیکرٹ رکھتے ہو, ان کے ساتھ مل کے سیکرٹ بات چیت کرتے ہو, کوئی پلان بناتے ہو, جو بھی ہے, جس سے پھر یہ ملک میں آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں, سیاسی مسائل, استحکام, سیاسی غیر استحکام جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, اور ملک جو ہے پھر افراتفری اس قسم کے حالات میں چلے جاتا ہے. تو کسی نے پیچھے بڑا ایک اچھی بات کی تھی, آج میں نام بھول گئی, شاید ایئر مارشل عسکر خان تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سیاست دان ہیں جو جاتے ہیں گیٹ نمبر 1 پہ یا گیٹ نمبر 4 پہ, ادروائز ملٹری لیڈرشپ کو کوئی شوق نہیں ہے ٹو گیٹ انوالوڈ انٹو دیئر بزنس. یہ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو لیور کرتے ہیں, اور پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن نہیں جی, وہ چلیں, وہ بھی آپ کی بات صحیح, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح کہ اب یہ جنرل باجوہ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ جنرل اعجاز امجد کو کارنر کرنے کی کوشش کرے, لیکن کچھ دال میں کالا ہے. میں ابھی اس پہ کلیئرلی میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہوا ہے. لیکن ایک میں بات کہوں گا کہ ایک اور میں کیمپین دیکھ رہا ہوں پچھلے 5-6 دنوں سے, وہ جناب جو اوریجنل نواز شریف صاحب نے کہا تھا جج اور جنرل ثاقب نثار صاحب, وہ تو آصف کھوسہ صاحب کا بھی نام لیتے ہیں. اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں, جو ایز چیف جسٹس, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہی واز اے ویری ٹف چیف جسٹس. دیکھیں نا لاہور میں انہوں نے کیا کیا تھا, لاہور میں جب وہ ویکینڈ کے رجسٹری میں آتے تھے یہاں کیسز, تو یہاں بڑے بڑے وہ جو قبضہ مافیا ہیں, سو کالڈ قبضہ مافیا, چلو شاید میں غلط بھی ہوں, جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, ان کے تو محلات ہیں, پیلسز, وہ جناب انہوں نے توڑوا دیے کہ یہ سارا ایلیگل معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, اینڈ دوز پیپل ہو ور پرابلی الائنڈ ود the PMLN ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں فیض حمید کے حوالے سے, ثاقب نثار صاحب کی پکڑ دکڑ ہوگی, اور جو obviously عمران خان شاید واپس نہ آئے, وہ شاید ابھی وہ از آؤٹ آف دی کنٹری, یہاں پہ تو ہاٹ واٹر میں لینڈ کرنے کی سچویشن ہے. تو اس پہ بالکل اس پہ PMLN جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ چھلانگے مار رہے ہیں, بٹ دے لوگ. برگیڈ صاحب تھوڑی سی میں پولیٹیکل سائڈ پہ اور بات کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ چاہے آپ PTI کی بات کریں یا اپوزیشن کی بات کریں, ان کا خیال یہی ہے کہ شریف جو ہیں وہ بڑے ونڈکٹیڈ ہیں. دیکھیں اگر جنرل باجوہ سے وہ بدلہ نہیں لے سکتے تو ان کا خیال ہے اپوزیشن کا کہ ان کو وہ گندا کر رہے ہیں جتنا ہو سکے. ٹھیک ہے, جنرل فیض حمید کے بارے میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایون ہی از ان دا ملٹری کسٹڈی, کورٹ مارشل کو فیس کر رہے ہیں وہ, لیکن ڈسپائٹ دس وہ ان کو بلیٹل کر رہے ہیں کہ جی معافی ترلے کر رہے سی ساڈے کہ سن منو چیف آرمی چیف بنا دے, I'll do everything for you guys, the PML Noon and the Sharifs. ٹھیک ہے, تو کہاں پہ وہ ان پہ ایلیگیشن ہے کہ he was the chief advisor of عمران خان, اور آگے انہوں نے عمران کے ساتھ مل کے ہی آرمی چیف بننا تھا اور عمران کی گورنمنٹ رہنی تھی. once he was gone, عمران نے خود کہا ہے کہ once فیض حمید was no more ISI چیف, مجھے لگ گیا تھا کہ میری گورنمنٹ کو انہوں نے فارغ کر دینا ہے. میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح کل انہوں نے اریسٹ کیا یا کسٹڈی میں لیا IG پریزن فارمر جو ہیں پنجاب کے سلیم شاہد بیگ صاحب کو, تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ جنرل فیض حمید ان سے کہتے تھے کہ بھائی میں نے جب نواز شریف واز اریسٹڈ, مریم واز اریسٹڈ, تو وہ نقاب پہن کے یا آپ ماسک کر کے اپنے آپ کو, ایک تو کرونا کے بعد ماسک پہننے کا کافی سلسلہ چلا, بڑا سا ماسک پہن کے وہ جا کے دیکھتے تھے کہ کس کنڈیشن میں ان کو رکھا جا رہا ہے. تو اس پاداش کے اوپر کہ انہوں نے شاہد سلیم نے اوبلائج کیا فیض حمید کو, تو کل ان کو اریسٹ کروا دیا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں ونڈکٹیو ہیں شریف صاحب ویری, جو بندہ جس بندے کا رول ہے ان کی اریسٹ میں, شریف کی اریسٹ میں جو معاملات ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ویل جہاں سے ان کو بڑے اس طرف سے آ گیا کہ بھئی اس پہ ہاتھ نہیں ہم ڈالنے کا ہمارا موڈ ہے, تو وہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑا بہت ان کو گندا کر دیتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سینیریو ہے ان دا لینس آف دا اپوزیشن. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اپنے کامنٹ دے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہی ایکس IG صاحب سامنے ٹی وی کا اسکرین لگی ہوئی ہے ایک چینل کی, اور یہی خبر چل رہی ہے کہ جی ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, یونیفارم میں ان کو شو کیا گیا ہے, تو ان کے ہاتھ میں مگ ہے. اب آئی ڈونٹ نو یہ ویڈیو فیک ہے یہ کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب میں خود اپنی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اریسٹ کی, میں تو چائے پی رہا ہوں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اور کہہ رہے ہیں دس از فیک نیوز.
یہ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں, مے بی دس ویڈیو از فیک, لیکن بہرحال لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا, دیکھیں ہاں یہ بات تو فیکٹ ہے نا, کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں یا آپ اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے, اور آپ اس چیز کو سپورٹ بھی کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ تو کہا ہے نا کہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز ہیں ایسے امپورٹنٹ لوگوں کی کہ اگر ہم کبھی وہ ضرورت پڑے اور چلا لیں تو مصیبت پڑ جائے. دیکھیں نا اس قسم کی باتیں تو انہوں نے کی ہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ بھی تو دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ خود سے تو نہیں ویڈیوز بنا سکتی, ویڈیوز ایجنسیز ہی بناتی ہیں. ایز اے ہول امپریشن بھی ہے, عدالت نے بھی یہی آبزرویشن دی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ایجنسی سے ہی ان کے پاس یو رائٹ ہو سکتا ہے کسی ایجنسی نے بنا کے ان کو دیا, لیکن دا پوائنٹ ہے کہ پبلکلی آ کے اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میرے پاس کوئی ایسی ویڈیوز ہیں تو یو نو اٹ ڈزنٹ گو ویل ود دا پیپل. دیکھیں بات میں یہ کہنا چاہوں, 2019 میں یہی پی ایم ایل این جس نے ایک وہ اتنا یونیک کیس ہوا تھا عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں کہ جب کہ پی ایم ایل این نے ووٹ کیا تھا اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی جو کہ آصف کھوسہ صاحب نے حکم دیا تھا جسٹس کہ اس کو اسٹریم لائن کرے ایکسٹینشن کے معاملات کو. یہ کیا ایک کاغذ کا پیس کے اوپر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر خود وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر, کیونکہ میرا یہ پولیٹکس میں کا میں آبزرور رہا ہوں, میں ایک چیز کوشش ہوتا ہے میں نوٹ کروں, خود انہوں نے کہا کہ جناب ان کے لیڈر مانتے ہیں کہ ہاں وہ اس کی وجہ سے جنرل باجوہ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کا لنڈن جانا, وہ جو 2019 میں چلے گئے تھے اور پھر 3-4 سال بعد واپس آئے. سو آئی ڈو ناٹ نو کہ وائی اس وقت یہ کیا ان کا, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا یہ ابھی اس کو مزید اس پہ ریسرچ کرنی پڑے گی, سمجھنا پڑے گا کہ اب کیوں وہ خواجہ آصف ان کے بڑے ظاہری بات ہے سینئر لیڈر ہیں, وہ کیوں پھر جنرل باجوہ پہ فوکس کر رہے ہیں, ان کے فائر لا پہ فوکس کر رہے ہیں, کیوں وہ جو چیزیں وہ باہر دوبارہ نکال رہے ہیں. وی ہیو ٹو سی دیٹ ان دا کمنگ ڈیز. وہ جیسے کہتے ہیں there is a method in his madness, تو میتھڈ in his madness یہی ہے کہ ان پہ ہم ہاتھ ڈال نہیں سکتے جنرل باجوہ کے اوپر, لیکن اس طرح کی کہانیاں بتا کے اپنی جو ہے اپنے آپ کو بھی آپ ونڈیکیٹ کروا دیں کہ جی ہم اس وقت یہ تھے. 2019 میں جو ہم نے ان کو ووٹ دیا ایکسٹینشن کا, وہ اس لیے ووٹ دیا انڈر لائن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنا تھا, اور اس کے بعد خود بھی وہ کہتے ہیں کہ 2019 سے ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور جس میں انہوں نے پیچھے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے خواجہ آصف نے کہ جی ساڈیت تو جان چھڑاؤ عمران خان سے. 2019 میں یہ انہوں نے آ کے یہ بات کر دی تھی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت سے یہ ان ٹچ تھے تو اس کا فروٹ تو ویسے آپ نے کوئی آگے دیکھنا ہی شروع کر لیا. وہ کہتے ہیں کووڈ نہ آتا تو کووڈ سے پہلے ہی ان کو گھر بھیج دیا جاتا. دیکھیں یہ ساری تو اب آپ دیکھیں کہ واٹ ایور بی دا کیس 11 اپریل کو جو چینج آیا 2022 میں جو چینج آیا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, اس کے بعد اب جیسے بھی حالات ہیں 8 فروری کے بعد اگین اٹس اے پی ایم ایل این اینڈ پیپل پارٹی گورنمنٹ جو کر رہی ہے. سو بات ساری ادھر کی آ جاتی ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. اگر فوج ہمیشہ دکھاوے کے لیے نہیں بٹ ایکچولی ایز اے میٹر آف انٹرنل پالیسی ان کی, جس طرح ہمارا سسٹم ہے فوج کا, وہ احتساب کرتی ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا افسر ہو, جو بھی وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ ہے, جو بھی وائلیشن آف ملٹری ڈسپلن ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا صرف فوج ہی رہ گئی اس میں؟ جی بڑی امپورٹنٹ مجھے بولنے دیں آپ, کیا صرف فوج رہ گئی ہے احتساب کرے اپنے لوگوں کا؟ اچھی بات ہے کر رہے ہیں, عوام بالکل مطمئن ہے, اچھی, لیکن باقی اس ملک میں جو این آر اوز دیے گئے ہیں, اس ملک میں جو اتنا اربوں خربوں روپیہ اس ملک کا لوٹا گیا ہے, لیکن 1 روپیہ واپس نہیں آیا. مجھے یہ بتائیں وہ کیسے, ہم ہاؤ ڈو وی ریکور دیٹ منی, ہاؤ ڈو وی انشور کہ آئندہ پاکستان میں پھر وہ لوٹ مار نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا نیب نے این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا. آئی ایگری وتھ یو, جنرل مشرف جب این آر او دیا تھا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی بیکاز وہ سارے جینوئن کیسز تھے. مجھے آج بھی یاد ہے they were all genuine cases, لیکن انٹرنیشنل پریشر تھا. آپ نیب کے پروسیکیوٹر. اچھا اب ہم نیب میں رہے, مجھے یاد ہے جب وہ ہوا تھا اس وقت تو لاہور میں جو سوئس کیسز کا ایک پورا ایک سیل علیحدہ کھلا ہوا تھا سوئس کیسز کا, وہ پھر سارا ریپ اپ ہو گیا, ریکارڈ میں خالی اسلام آباد سارا چلا گیا. آئی ایم شیور ابھی بھی پریزروڈ ہوگا. بٹ مائی پوائنٹ از دس کہ این آر اوز
ایمنسٹی, پھر اس کے بعد یہ نیب. اب آپ دیکھیں جب میں یہ خبر پڑھتا ہوں ایز اے فارمر نیب ڈائریکٹر پنجاب, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب ہائی کورٹ میں یا جس بھی کورٹ میں احتساب عدالت میں نیب خود کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں یہ ہمارا ریفرنس غلط تھا, وی آر ٹیکنگ اٹ بیک. یہ وہ بھائی نیب جب ریفرنس فائل کرتا ہے تو اس کے پاس سالڈ ایویڈنس ہوتا ہے. ڈزنس آف ریفرنسز اگینسٹ پی ایم ایل نون پیپلز پارٹی, وہ سارے ریفرنسز واپس لیے نیب نے کہہ کے. دیکھیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اگر ملک میں احتساب ہی نہیں ہے, صرف فوج اپنا احتساب کر رہی ہے, سول سیکٹر میں کوئی احتساب نہیں ہو رہا, تو پھر اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر کیا کیا جائے؟ کوشچن اس میں ایک اور بڑا جسے کہہ لیں کہ پوچھا جا رہا ہے فرام ایوری کارنر, وہ یہ ہے کہ فیض حمید کے خلاف اگر آپ نے ایکشن لینا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد, تو وائی ناؤ؟ اگر وہ ٹاپ سٹی کا کیس تھا, 2019 کا کیس ہے, تو اس وقت آپ لے سکتے تھے. اور ویل اگر آپ لنگر آن کرتے رہے, تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے, کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور یہ سارے اس کے بعد سوشل میڈیا کا فائر وال ہو, ویب مینجمنٹ سسٹم ہو, یا ادر وے اراؤنڈ کیا کہتے ہیں اون کھوسا جو کہ ایک گانے کی پیروڈی کرتا ہے, وہ اٹھایا جاتا ہے, مسنگ کے سلسلے لوگوں کو اٹھانا, اور پھر ایونچولی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسی میں ون آف دا میجر سٹیپس یہ بھی ہے کہ خان کے جو آؤٹ سائڈ کنیکشنز ہیں, جہاں جہاں سے اس کو ہیلپ مل رہی ہے, اس کو کٹ کریں, چاہے اس میں بڑے سے بڑا پرانا افسر ہی, ریٹائرڈ افسر ہی کیوں نہ آتا ہو. اس کو اس طرح کے کویشچنز بھی کافی پوچھے جا رہے ہیں. اگر اس کو آپ کچھ شارٹ سا آنسر مجھے دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ سارا شروع ہے معاملہ جو اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں, جو بڑے ایکسٹریم ایکشن ہو رہے ہیں, جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ سب فال آؤٹس ہیں کانسیکوینس آف 9th میں. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ 9th میں کو جو کچھ ہوا یہ انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. یہ تو آپ مانیں نا, ویری ویری انفارچونیٹ ہے سر, ویری مطلب کبھی میں اپنی زندگی میں سوچ سکتا تھا, ہمیں تو 2 راتوں کو نیند نہیں آئی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی دشمن کا بم گرا آ کے, ہم پاکستانی تھے نا, ہم ہی لوگ تھے نا, پاکستانی تھے. تو 9th میں نے ایکچولی ہیز بین اے ٹرننگ پوائنٹ. 9th میں سے فوج کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے 360 ڈگری. اور ان کے ذہن میں جو میری ریڈنگ اسسمنٹ ہے, جو میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں, کہ جب تک 9th میں کے لوگوں کو, ٹھیک ہے جو کئی لوگ انوسنٹ بھی ہوتے ہیں, 10 میں سے 1-2 وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ غلطی سے پکڑے جاتے ہیں, لیکن بعد میں وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں فار لیک آف ایویڈنس, اسپیڈی جس کو جسٹس بھی کہتے ہیں, انصاف. لیکن جب تک میرا خیال 9th میں پہ دے ول ناٹ گیٹ دی کنوکشنز آف دی پیپل ہو ڈیزرو ٹو بی کنوکٹڈ, یہ میرا نہیں خیال ہے کہ معاملات میں کوئی چینج آئے گا, انلیس پھر وہی بات آ گئی کہ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ معافی مانگے. اب وہ معافی نہیں مانگ رہے, سو دا ڈیڈ لاک کنٹینیوز. تو میں تو کتنے عرصے سے اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف دا کنٹریز فیوچر, فار دا سیک آف آر اکانومی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی, خان صاحب آپ پھر وہ واقعی شو اے بگ ہارٹ, شو دیٹ یو آر اے اسٹیٹمین اینڈ یو آر اے لیڈر. تو آپ چلے معافی نہ مانگے, آپ کم از کم ریگریٹ تو کریں. ریگریٹ تو کرتے ہیں, شاید معافی بھی کنڈیشنل کی انہوں نے پیچھے بات, معافی ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے وہ, تو لہٰذا وہ بھی اپنی ایگوز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا اگر آپ وہ اپنی ریجڈ پوزیشن سے تھوڑا بیک آف کریں, کنڈیشنل کا ورڈ نکالیں. میں بات کرتا ہوں بھائی فار دا سیک آف پاکستان معافی کیا چیز ہوتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. رشید صاحب نے کہا تھا کہ عام معافی دے دی جائے مے 9 کے جو سسپیکٹس ہیں, نہیں دیکھیں نا, فوج بھی بڑا دل کرے اور آگے چلیں. دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں آج اگر عمران خان ایک پریس کانفرنس کرے, میں آپ کھل کے بات کر رہا ہوں یار آپ کے پروگرام میں, کہ جناب جو کچھ ہوا 9 مئی کو میں معافی مانگتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, چاہے یہ میں نے نہیں کیا, لیکن چلیں فار دا سیک آف دا کنٹری میں معافی مانگتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ واقعی یہ 1 قدم وہ 2 قدم پیچھے ہو جائیں. اور واقعی پہ جو شیخ رشید والی بات ہے کہ وہ کہیں اوکے جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے مٹی پاؤز آگے چلو پاکستان کے لیے. لیکن یہ میں بات وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت
یہ ابھی جیل میں ہے, یہ بھی جیل میں ہے. جو 9 مئی کا جو وکٹم تھا, وہ 9 مئی کا وکٹم وہ پاکستان آرمی. لیٹس بی ویری آنیسٹ, ناٹ بیکاز میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں تو میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. اس وقت آپ کے خیال میں ہمیں تکلیف نہیں, ہمیں تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. لاہور میں کس طرح کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جا کے جو بھی لوگ تھے, ان کے لوگ تھے, کوئی شیطانی لوگ بیچ میں تھے جنہوں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ, آگ لاؤ. فالس فلیگ آپریشن کی نہیں بات جی, فالس فلیگ کی بات نہیں. ایز پاکستان میں موب کراؤڈ میں موب مینٹالٹی ہے, جس میں لوگ آ جاتے ہیں کہ مجھے کیا پتا آپ کون ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا میں اور ایموشنز بھی بہت چارج اور ایموشن بھی بائی دیٹ ٹائم. 16 جون ہوا تھا نا منہاج القرآن میں, جی یاد ہے نا 16 جون 2014, اس میں کون لیڈ کر رہا تھا, وہ گلو بٹ یاد ہے آپ کو, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. بالکل, یہ سب ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت انسائٹ دیا فیض حمید صاحب کی اریسٹ کو لے کے, ان کے ٹرائل کو لے کے, اور اس کے پاسبل کویشچنس ہیں, اور ایونچولی یہ ڈسٹ کہاں سیٹل ہوگی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ویک دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.